वसल्लिम वबारिक अला हबीबिक व आलिहि व सहबिहि अजमईन अदद खल्क़िक व रिदा नफ्सिक व ज़िनत अर्शिक व मिदाद कलिमातिक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम हजरात, सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब सरवर कौनैन हादी आलम ताजदार अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम सयाह लामकां खिस्र व खूबा सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम के सदक़े में हुजूर के तुफ़ैल में हमारे भाइयों की अहबाब की इस महफ़िल को तक़रीब सईद को अपनी बारगाह में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में मकबूल व मंजूर फरमाए। जिस मकसद खैर के लिए उन्होंने ये महफ़िल सजाई, ये तक़रीब सईद मुनक़िद फरमाई, अल्लाह ताला उस मकसद खैर में उन्हें सुरखरू फरमाए और सब हाज़रीन की खुलूस व अक़ीदत की हाज़री को कबूल फरमाए, सब के हस्ब हाल फ़ज़ल व करम फरमाए। इस मदरसा को अल्लाह ताला कामयाबी, कामरानी, दवाम, इस्तिक़ामत और बरकतें अता फरमाए। इसमें पढ़ने पढ़ाने वालों को अल्लाह ताला दारैन की सादतें अता फरमाए। इन दुआया कलिमात के बाद थोड़े से वक्त में इस महफ़िल के मौजू के मुताबिक चंद जुमले अर्ज़ करूँगा। आप हजरात को मालूम है, होना चाहिए कि ये जो महीना चल रहा है रजब शरीफ, ये बड़ी अज़मतों वाला महीना है। कुरान व हदीस में कुछ महीनों को बड़ी हुर्मत वाले महीने करार दिया गया, उनमें से एक रजब शरीफ है। इस्लाम की जलवागरी से पहले भी ये महीना मुअज़्ज़म और मोहतरम था, हत्ता कि इसकी आमद पर इसके एहतराम के पेश नज़र एक कुर्बानी भी की जाती थी जिसको अरबी में अतीरा कहते थे। अतीरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ज़िलहज शरीफ वाली कुर्बानी का हुक्म दिया तो रजब शरीफ वाली जो कुर्बानी थी वो मनसूख हो गई। अब इसमें दो कौल है कि कुर्बानी मनसूख हुई या उसकी फर्जियत मनसूख हुई। बाज़ उलमा की तहकीक ये है कि बिल्कुल या इस महीने में की जाने वाली कुर्बानी को शरीयत मुतहरा ने मनसूख फरमा दिया, यानी अब उसका किसी किस्म का हुक्म बाकी नहीं है। और बाज़ मुहक्किकीन ने यह फरमाया कि इसकी फर्जियत तो मनसूख हो गई, यानी कुर्बानी का फर्ज होना खत्म कर दिया गया, लेकिन चूंकि इस महीने का एहतराम अब भी बाकी है, लिहाजा उस कुर्बानी का जो इस्तेहबाब है वो अब भी बाकी है। इससे इस महीने की अजमत को समझा जा सकता है। इस महीने के में बड़े बड़े तारीखी इस्लामी वाक़यात हैं। एक वाक़या वो है जिसके हवाले से आप हजरात ने यह महफिल मुनक़िद फरमाई, और वो है वाक़या मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुमहूर के कौल के मुताबिक
یعنی اکثریت علماء کی اس طرف ہے، انہوں نے جو تحقیق فرمائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالم بالا کی جو سیر کرائی تھی، حضور کو جو اس کو معراج کہتے ہیں، مجموعی طور پر جو معراج عطا فرمائی، تو جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو یہی پاک مہینہ تھا، یہی مقدس مہینہ تھا، اس کی 27ویں شب تھی، ایک تحقیق کے مطابق پیر کی رات تھی، اور ہجرت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، یعنی ابھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کو نہیں چھوڑا تھا، ابھی آپ کی حیات طیبہ مکیہ چل رہی تھی، تو یہ واقعہ پیش آیا اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی فضیلت عطا فرمائی۔ تو چونکہ معراج شریف حضور کی شان ہے، حضور کی عظمت کی دلیل ہے، بلکہ عظمتوں کی دلیل ہے، اور حضور کی تعریف و توصیف کرنا، حضور کی عظمت و شان کو بیان کرنا، حضور کے فضائل، مناقب، محامد، کمالات کو بیان کرنا اور سننا، ان کی ترویج و اشاعت کرنا، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا، ایسا فرض ہے کہ نماز بھی اتنا فرض نہیں، روزہ بھی اتنا فرض نہیں، حج زکوٰۃ بھی اتنا فرض نہیں، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے جھنڈے بلند کرنا فرض ہے، کیونکہ نماز کی بنیاد بھی سرکار ہیں، روزے کی بنیاد بھی سرکار ہیں، حج زکوٰۃ کی بنیاد بھی سرکار ہیں، پورے دین کی بنیاد سرکار ہیں۔ اس کو ایک جملے میں سمجھا جا سکتا ہے کہ پورے دین کی بنیاد ہے کلمہ طیبہ پر، جب تک کوئی کلمہ طیبہ نہ پڑھے مسلمان شمار نہیں ہوتا، اور کلمہ طیبہ میں مقصود اصلی کے اعتبار سے تو لا الہ الا اللہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس بنیاد کو سمجھنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد ہے، کیونکہ حضور کے بغیر نہ اللہ کی معرفت مل سکتی ہے، نہ حضور کے بغیر اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو سکتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی شان سمجھ میں آ سکتی ہے، تو توحید جیسی چیز کا سمجھنا بھی حضور پر اس کا دار و مدار ہے، تو پورے دین کا دار و مدار سرکار کی ذات پر ہے، پورے دین کا دار و مدار کلمہ پر ہے، اور کلمہ کی بنیاد سرکار پر ہے صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو یہ کوئی رسمی محفلیں نہیں ہوتی سرکار کی شان کی، بلکہ یہ ایمانی محفل ہوتی ہے، یہ اسلام، دین اور ایمان اور ہدایت کی بنیادی محفلیں ہوتی ہیں۔ میں ایک جملہ کافی سمجھتا ہوں اس میں مزید کہ دین کا حوالہ حضور کی ذات پاک ہے، کوئی مسئلہ ہو اس کے لیے ثبوت درکار ہوتا ہے، نماز فرض ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ قرآن میں جی۔ روزہ فرض ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ قرآن۔ اور حج زکوٰۃ فرض ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ قرآن۔ جہاد فرض ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت ہے قرآن۔ خود قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا ثبوت کون ہے؟ اس کا ثبوت ہے حضور کی زبان پاک۔ ہمیں حدیث کا پتہ بھی سرکار کی زبان پاک سے لگا، اور کلام الہی کا پتہ بھی ہمیں سرکار کی زبان پاک سے پتہ چلا، تو اس لیے یہ چیز ہمارے فرائض میں شامل ہے، یہ رسمی محفل نہیں ہے، اور ثبوت کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں مانی جا سکتی۔ دیکھیے، ایک بندہ کسی عدالت میں مقدمہ کرتا ہے کہ کسی بندے نے میری زمین جو ہے وہ اپنے قبضے میں ناجائز طریقے سے لی ہوئی ہے، تو اپلائی کرنے کے بعد ایپلیکیشن کے مضمون کو پڑھ کر جج یہ نہیں کہے گا کہ بھی اس بندے کو گرفتار کر کے اندر کرو، بلکہ وہ کہے گا کہ یہ تو آپ کا بیان ہے، ذرا ثبوت تو پیش کرو۔ اگر دعوے کا ثبوت نہ ہو، دلیل نہ ہو،
تو وہ دعویٰ خارج ہو جائے گا، اور اگر جھوٹا ہو تو پھر یہ مدعی جو ہوگا یہ مجرم بھی قرار پائے گا، قانون کی زد میں آئے گا۔ اگر دلیل کمزور ہو تو دعویٰ کمزور شمار ہوگا، دلیل غلط ہو تو دعویٰ جو ہے وہ غلط شمار ہوگا، دلیل ہو ہی نہ سرے سے تو دعویٰ جو ہے وہ خارج شمار ہوگا۔ اب پورے دین کی دلیل ہے سرکار کی ذات صلی اللہ تعالی وسلم، لہذا نماز کا ثبوت بھی سرکار ہیں، روزے کا ثبوت بھی سرکار ہیں، حج زکوٰۃ کا ثبوت بھی سرکار ہیں، جہاد کا ثبوت بھی سرکار ہیں، تبلیغ اسلام کا ثبوت بھی سرکار ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ثبوت بھی سرکار ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات، شیون، عظمتوں کا ثبوت بھی سرکار ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے اس کا دین ہمیشہ مضبوط رہے تو پھر حضور کی شان کو پہلے ثابت کرنا ہوگا۔ تو اہل سنت و جماعت کا یہ مشن ہے کہ کوئی محفل حضور کی شان کے بیان سے خالی ہم نہیں رکھتے، جی خالی رکھنا ہم جائز نہیں سمجھتے، کیونکہ ہماری محفلوں کی بنیاد بھی سرکار ہے، ہمارے دین کی بنیاد بھی سرکار ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد بھی سرکار ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں ذرا تھوڑا سا اس کو میں آسان کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ جلسہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے جس ماحول میں بندہ بیٹھے نا اسی کا بن کر رہا ہے، جی خوش بیٹھے ہیں یا ناراض بیٹھے ہیں؟ خوش بیٹھے پر خوشی کا اظہار بھی کریں کہ آپ کو سرکار کی شان کو سن کر خوشی محسوس ہو رہی ہے، اس کا تاثر بھی ملنا چاہیے۔ جی شادی کے موقع پر، جی کسی بھائی دوست کی شادی کے موقع پر ایک بندہ جا کر محفل میں رونے لگ جائے تو کہیں کہ بے وقوف متھے لگ گیا ہے، کیونکہ یہ رونے کا موقع تھوڑا ہے، جی اور جنازے پر ہنسنا شروع کر دے، جی میت سامنے رکھی ہو ہنسنا شروع کر دے، کہیں گے یہ بھی بے وقوف ہے، جی کیونکہ غم کے موقع پہ بندے کو پریشانی ہوتی ہے اور خوشی کے موقع پہ خوشی ہوتی ہے۔ تو سرکار کے جو عظمت و شان کی یہ محفل ہے، خوشی کی محفل ہے یا غم کی محفل ہے؟ تو جو خوش ہے وہ خوش ہو کر بیٹھے، آپ مجھے تاثر پیش کریں کہ حضور کی شان کو سن کر خوش ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور کی شان کو سن کر خوش ہونا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، شان کو بیان کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، خصوصیت کے ساتھ یہ معراج کا جو جلسہ ہے میں صرف اسی کو مثال بناؤں گا۔ دیکھیے بھائی یہ حضور کی معراج کا جو بیان ہے بنیادی طور پر کون سی کتاب میں ہے؟ قرآن مجید میں۔ تھوڑی سی ہمت کرو چپ کرنے کی اب یوں کہوں گا نا میں، جب میں پہلے کہہ چکا ہوں بھی چپ نہیں رہنا، کیونکہ حضور کی شان کو سننا بھی عبادت، بیان کرنا بھی عبادت، سمجھنا بھی عبادت، اس پر خوش ہو کر سبحان اللہ کہنا بھی عبادت۔ تو آپ ایک عبادت نہ کریں، ساری عبادات کے جو ہے نا وہ آپ مجموعہ تیار کریں۔ حضور کی شان کو بیان کرنا بھی سنت، اور صرف نبی کی سنت نہیں بلکہ خود خدا کی سنت ہے۔ جی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کی سنت پر چلنا ضروری ہے کہ نہیں؟ جی تو اللہ کی سنت پر چلنا اس سے اور زیادہ ضروری ہے، جی اور زیادہ ضروری ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے معراج کو قرآن میں بیان فرمایا کہ نہیں؟ جی 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ پڑھو، کس چیز کا ذکر ہے؟ حضور کے معراج کا۔ اور اسی 15ویں پارے میں چند رکوعات کے بعد دوسرے پاؤں میں پھر حضور کی معراج کو بیان فرمایا۔ کتنی دفعہ ہو گئی معراج کا بیان؟ 2 دفعہ۔ اور پھر 27ویں پارے کی سورت والنجم میں پوری 17 آیتیں حضور کی معراج میں ہیں۔ تو کتنی دفعہ ہو گئی؟ 3 دفعہ۔
اور آخری پارے کی سورت اذا السماء انشقت، ایک قرات پر اس میں بھی حضور کی معراج کو بیان کیا گیا. تو کتنی دفعہ ہو گئی جی؟ اللہ رسول اشارہ بھی دے دیں تو وہ کام جو ہے عبادت ہوتا ہے، تو جہاں کھول کھول کر بیان کریں وہ کتنا بڑی عبادت ہوگی جی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور کے معراج کا ذکر فرمایا. تو اب جو حضرات یہ سمجھتے ہیں نا یہ محفل رسمی ہیں، یہ دنیاوی ہیں، بس اہل سنت و جماعت نے نکال لی ہیں جی، تو ان آیتوں کو کہاں کرو گے؟ یہ آیتیں کہاں جائیں گی جی؟ تو ان آیتوں کو قرآن میں جی رکھنا فرض ہے کہ نہیں؟ پڑھنا فرض ہے کہ نہیں؟ ان پر چلنا فرض ہے کہ نہیں جی؟ خدا قرآن میں محفلیں لگائے حضور کے معراج کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی کہ یہ سعادت ہمیں بھی مل رہی ہے جی. اچھا، جب اب رمضان شریف آ رہا ہے جی پورا ختم جو ہے وہ رمضان شریف میں ہر مسجد میں ہوتا ہے. اس میں کسی مذہب مسلک کا بھی کوئی جانا خصوصیت نہیں ہے، بلا تفریق سارے کرتے ہیں. تو کیا خیال ہے معراج والی آیتیں ساتھ پڑھی جائیں گی یا چھوڑ دیا جائے گا جی؟ یعنی جو جب 15واں پارہ ہے نا تو پھر یہ پہلی آیت چھوڑ کر وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرائِيلَ یہاں سے شروع کرو، کیونکہ پہلی آیت پڑھی یہ تو معراج ہو جائے گی جی. سورہ والنجم اندر پڑھو گے کہ نہیں؟ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ حضور کی معراج کا بیان، اس کو پڑھیں گے کہ نہیں؟ سورت انشقاق کو پڑھیں گے کہ نہیں؟ ارے جس کے ذکر کے بغیر تراویح مکمل نہیں، نماز مکمل نہیں. وہ کتنا بڑی عظمت والی محفل ہے. تو آج کی یہ محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور کی عظمت کے بیان کے لیے ہم نے منعقد کی اور اس میں شریک ہوئے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا کہنا مان رہے ہیں، اس کے طریقے پر چل رہے ہیں. ابھی پچھلے حضرات کو میں نے زندہ کرنا ہے تھوڑا سا، وہ ہل نہیں رہے ابھی تک، میں ہلا دوں گا آپ کو انشاءاللہ. اب بے شک نیند کریں، میں نیند میں تقریر پہنچانا دوں تو میرا نام ہی تبدیل کر لینا. اچھا یہ سوچ رہے ہیں نیند میں کیسے پہنچے گی؟ یہ بتائیں کہ ہم قبر والوں کو ختم شریف پہنچا دیتے کہ نہیں؟ تو آپ لوگ کیا چیز ہو، سامنے بیٹھے ہو، تقریر بھی نہیں پہنچا سکوں گا. تھوڑے تھوڑے زندہ ہوئے تو میں ساری باتیں نہیں بیان کرنے لگا، تھوڑے سے ٹائم میں چند باتیں بیان کرنی ہے. دیکھیے بھائی 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل، اس کو دوسرا نام ہے سورۃ الاسراء. کیا ہے؟ اسراء جو ہے معراج کے مفہوم سیر کرانا، اسی موضوع کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اسی کے موضوع کے نام پر قرآن کی پوری سورت کا نام ہے سورۃ الاسراء. وہ سورت جس کی پہلی ہی آیت میں حضور کا معراج کا تذکرہ کیا گیا. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے مزے کی بات ہے کہ جب حضور کی معراج کو بیان کرنا شروع فرمایا تو پہلا لفظ کیا ہے جی 15ویں پارے کا کیا نام ہے؟ جس کو آتا ہے ضروری ہے، جس کو نہیں آتا تو پھر مجبوری ہے. کنجوسی نہ کریں، آتا ہے تو بتاؤ کیا نام ہے؟ سبحان الذی اسرا. جی یہ سبحان تو وہ لفظ ہے جو آپ حضرات بولتے ہو سنتے ہو. یہ اللہ زی کون ہے؟ اللہ زی اللہ کی ذات ہے یہاں پہ. تو گویا کہ خدا نے اس واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے سبحان اللہ پہلے کہا جی، اور واقعہ معراج کا بیان بعد میں شروع فرمایا. تو آپ بتائیں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ نہیں؟ یہ حضور کی معراج سن کر خوش ہونا، سبحان اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ نہیں؟ اب بھی آپ چپ رہیں تو آپ کی قسمت ہے جی. تو سبحان اللہ یہ پریشانی میں ہوتا ہے یا خوشی میں جی؟ معراج اس نے کرائی، لے گیا حضور کو عالم بالا کی سیر کرا دی، پھر خود فرماتا ہے سبحان اللہ میں نے کیسا کام کیا، سبحان اللہ میرے محبوب کو کیسی شان ملی جی. تو معلوم ہوا بیان کرنا بھی رب کی سنت اور سبحان اللہ کہہ کر اس پر خوش ہونا بھی رب کی سنت.
اچھا میں نے لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، یقین دلا رہا ہوں تاکہ آپ پریشان نہ ہو جائیں، تھوڑی سی تقریر کرنی ہے، تھوڑی سی جی۔ پہلے تو کچھ حضرات یہ نہیں سمجھ پا رہے بھی معراج کا مطلب کیا ہے جی، معراج کا مطلب کیا ہے؟ معراج کا یہ مطلب ہے بھائی، بعض لفظ ہم بولتے ہیں سنتے ہیں لیکن ہمیں معنی نہیں آتا، اس لیے بولتے رہتے ہیں، کوئی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا جی۔ وضو سب کرتے ہیں نماز کے لیے جی، ہاتھ دھونے سے لے کر پاؤں دھونے تک سارا وضو کر جاتے ہیں، لیکن سب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ فرض کون سے ان میں جو ہم نے کیا ہے، اس میں سنتیں کون سی ہیں، اس میں مستحبات کون سے ہیں، مکروہات کون سے ہیں، پتہ نہیں ہے ہمیں۔ کر جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے، بہت سی چیزیں کھا جاتے ہیں پتہ نہیں نام کیا ہے، استعمال کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں، تعارف معلوم نہیں، تو لہذا تعارف کا ہونا ضروری ہوتا ہے ذرا سینے میں ٹھنڈ پہنچانے کے لیے۔ دو چیزیں بھائی، ایک ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کہاں سے تشریف لائے تھے؟ قد جاءکم من اللہ، یہ قرآن میں ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورہ مائدہ 6 پارہ آیت نمبر 15 جی، آیت نمبر 15 سورہ مائدہ مدنی۔ اللہ حضور کے متعلق قرآن میں فرما رہا ہے، یقین کر لو، اللہ فرماتے ہیں، قد کا مطلب ہے بالکل پکی بات ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور تمہیں لایا عمل بتانے کے لیے کتاب مبین بھی ساتھ لایا، نور حضور کی ذات جی اور کتاب مبین قرآن مجید۔ حضور کہاں سے تشریف لائے تھے؟ اللہ کی طرف سے، تو اللہ کی طرف سے اس جہان میں حضور کا پاک بشری ظہور، حضور کی ولادت باسعادت، حضور کی پاک پیدائش، یہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب جس جہان سے آپ گئے تھے ذرا آ جائیں، سیر تو کریں جی، سیر تو آپ نے پہلے کی ہوئی ہے روح مبارک کے ساتھ، نور مبارک کے ساتھ، تو اللہ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جسم مبارک کو بھی سیر کرا دوں۔ تو حضور تشریف لے گئے ادھر جہاں سے آئے تھے، ادھر سے اس جہان میں تشریف لانا، بشری ظہور فرمانا، یہ ہے حضور کا میلاد۔ اور جہاں سے آئے تھے اس جہان کی سیر کرنے کے لیے جانا، یہ ہے حضور کی معراج۔ کتنا خوش نصیب ہیں اہل سنت و جماعت، دونوں سعادتیں ہماری جماعت کو حاصل ہیں، میلاد منائے تو ہم، معراج منائے تو ہم۔ میلاد اس جہان میں حضور کی آمد کا نام ہے، معراج اس جہان کی طرف حضور کی رفت کا نام ہے۔ اگر ملا کر پڑھیں تو پھر اس جملے کو یوں بیان کریں گے کہ آنا جانا نور کا جی، نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشری لباس میں اس جہان میں جلوہ گر ہوا، یہ ہے آنا۔ پھر اس نور کا بشری لباس میں اس عالم کی طرف جانا، یہ ہے حضور کی معراج۔ میلاد بھی شان ہے اور معراج بھی شان ہے۔ اب میں چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں جی، معراج کا تعارف آپ نے سن لیا، تو اب یہ ہے کہ حضور اس دنیا سے جب عالم بالا کی طرف گئے تھے تو کہاں تک گئے تھے؟ میں خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں، مکہ شریف سے حضور پہنچے تھے بیت المقدس میں، جس کو مسجد اقصی کہتے ہیں، جو فلسطین میں ہے، قبلہ اول جس کو کہتے ہیں، عربی میں کہیں گے قبلہ اولا،
اور ہماری اردو زبان میں کہہ دیتے ہیں قبلہ اول. حضور پہلے تشریف لے گئے مکہ شریف سے مسجد اقصی میں. حضور وہاں کیوں تشریف لے گئے؟ وہاں پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی حضور نے امامت فرمائی. اچھا اب آپ کہیں گے کہ انبیاء کرام علیہ السلام وہ کہاں سے تشریف لائے تھے؟ وہ تو کوئی تھا نہیں یہاں پہ ایک دو کے سوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی. خضر علیہ السلام بھی ایک روایت میں ابھی تک وفات نہیں ہوئی. حضرت الیاس علیہ السلام ان کی بھی وفات نہیں. 3 کے بارے میں تو یہ ہے. تو باقی تو سب مزارات والے تھے، اہل قبور تھے، مقدسہ قبور والے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مزارات سے منگوا کر بلا کر مسجد اقصی میں جمع فرمایا تھا. اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. جی حضور نے ان کی امامت فرمائی. میں ایک جو جملے بعد میں عرض کروں گا، پہلے خلاصہ سن لیں. یہاں سے حضور تشریف لے گئے آسمانوں پر. پہلے آسمان کی سیر، اس کے بعد دوسرے کی. جو یہ جملے بڑھتے جائیں، چلو بندے اتنا تعداد سے بڑھتے جائیں. دوسرے آسمان کی سیر، پھر 3 ہی بول دو، تیسرے کی سیر، پھر چوتھے کی سیر، پھر 5ویں کی سیر، پھر 6 کی سیر، پھر 7ویں کی سیر، پھر سدرۃ المنتہا کی سیر، پھر جنت الماوا میں حضور تشریف لے گئے جنت کی سیر. اس کے بعد حضور جنت سے بھی اوپر تشریف لے گئے، عرش الہی پر جلوہ گر ہوئے. نیچے سے اوپر کو دیکھو، تصور کرو تو سب سے اوپر والی مخلوق عرش الہی ہے. عرش نیچے رہ گیا، حضور اس سے بھی اوپر تشریف لے گئے. اس کو کہتے ہیں لا مکان، یعنی جگہیں جو تھی ختم ہو گئیں، سمتیں طرفیں یہ رہ گئیں عرش الہی تک، کیونکہ وہ مخلوق ہے. حضور اس کے اوپر تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ نے حضور کو ادھر بلا کر اپنی زیارت کرائی. جاگتے ہوئے حضور نے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا. یہ نہ سمجھے اللہ اوپر ہے. جی یہ عقیدہ غلط ہے کہ اللہ اوپر ہے. اللہ اوپر نیچے ہونے سے پاک ہے. اوپر نیچے ہونے سے پاک ہے. کیونکہ اگر وہ اوپر ہے جی تو نیچے کون ہے؟ یہ بھی تو بتاؤ. اگر وہ ادھر ہے تو ادھر ہے یا نہیں؟ دائیں بائیں آگے پیچھے ہے یا نہیں؟ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ ہر جگہ ہے. جی لیکن کسی زمان اور مکان کی قید کے بغیر اللہ کو اوپر کی سمت میں ماننا گمراہی ہے. جی کیونکہ اگر وہ اوپر، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ عرش پر بیٹھا ہے، معاذ اللہ. جی بیٹھے وہ جو کھڑے ہو کر تھک جائے. ہمت کرو. جی بیٹھنے والا تھک جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہونے والا تھک جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے. جی دونوں طرف تھک جاتا ہے، پھر لیٹ جاتا ہے. یہ شانیں ہیں جسم کی. جی تھکتا ہے جسم. اللہ جسم ہونے سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے. لہذا یہ نہیں کہہ سکتے وہ آگے ہے، پیچھے ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں بائیں. یوں نہیں کہہ سکتے. یہ یوں کہیں گے ہر جگہ ہے، بغیر کسی قید کے. بغیر کسی قید کے. عرش پر بیٹھا کہنا یہ توہین ہے. کیونکہ جو بیٹھے گا جی وہ اس جگہ سے چھوٹا ہوگا جس جگہ پہ بیٹھے. جو بیٹھے گا وہ کم از کم اس جگہ کے برابر ہو جی جس پر اس نے بیٹھنا ہو. تو کیا اللہ عرش سے چھوٹا ہے؟ معاذ اللہ. یا عرش کے برابر ہے؟ جی پھر اللہ اکبر کہنے کا کیا معنی ہوا؟ پھر کیوں بانگیں دیتے ہو؟ کیوں اذانیں کہتے ہو؟ کیوں تکبیر کہتے ہو؟ جی اٹھتے بیٹھتے کیوں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہو؟ پھر سلام پھر کر جی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. آپ کی خاموشی پر 1000 بار سبحان اللہ. جی
اور پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ اکبر کہلانے اور اس کا اعلان کرنے کا معنی یہی ہے، یہی عقیدہ رکھنا. جی اللہ اکبر یعنی اکبر من کل شیء، من کل شیء اکبر. جی عرش پر بیٹھنا کہنا گناہ ہے، گمراہی ہے. اچھا میں ایک اس کو آسان کر کے آپ کی اجازت سے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بتائیں کہ عرش بعد میں بنا یا شروع سے ہے؟ جی کیوں شک کیا پڑ گیا آپ کو؟ مخلوق ہے کہ نہیں؟ مخلوق ہے تو خالق نے اس کو پیدا کیا. پہلے نہیں تھا بعد میں بنا. مجھ سے سنو، سب سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ نے پانی کو پیدا کیا، تیسرے نمبر پر اپنے عرش کو پیدا کیا. یہ تو تیسرے نمبر پر پیدا ہونے والی چیز ہے، مخلوق ہے کہ نہیں؟ اب جو کہتے ہیں اللہ عرش پر بیٹھا ہے، وہ صرف یہ سمجھا دیں جب عرش نہیں تھا تو پھر کہاں بیٹھتا تھا؟ جی اللہ بیٹھنے سے پاک، کھڑے ہونے سے پاک، آنے جانے سے پاک. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سونے سے بھی پاک ہے، مرنے سے بھی پاک ہے. الحی القیوم، خود زندہ، اور تمام مخلوق کے ہر فرد کی زندگی اسی سے قائم. اگر وہ سو جائے جی تو پھر تو توجہ ختم ہو گئی، پھر تو غفلت ہو گئی. پھر مخلوق کیسے زندہ ہے جبکہ مخلوق اسی سے قائم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اوپر کی سمت میں کہنا گناہ ہے، ناجائز ہے. فون باتیں سنائی سی جائز کہنی تو جی اللہ رسول کا فرمان چل رہا ہو تو سب سے بڑا فرمان ہے، تو لہذا کسی اور طرف توجہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی. یہی تو نماز میں کہا گیا. پہلے نماز میں باتیں ہوتی تھیں. جی نماز شروع کی، جماعت ہے تو پوچھتے تھے کون سی رکعت ہے، وہ کہتے فکر نہ کرو ابھی شروع ہے. ادھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ چابی بھائی کہاں رکھی تھی آپ نے؟ وہ کہتا تھا الماری میں تو رکھی ہے. رکوع میں سبحان ربی العظیم بھی جاری ہے اور باتیں بھی جاری ہے، اجازت تھی پہلے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وقوموا للہ قانتین، ایک پاسے رابطہ رکھو. ایک طرف رابطہ رکھو، بولنے کی اجازت نہیں. یعنی یہ بے ادبی ہے کہ بندہ ادھر خدا سے بات کرے، ادھر کسی اور سے بات کرے. ہاں جس سے بات کرنا، خدا سے بات کرنا ہو، اس کا نام لے کر نماز کے اندر پکارنا پڑے گا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نبی سے بات کرنا اللہ سے بات کرنا، اس لیے حضور کے نعرے نماز کے اندر لگانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کو عرش پر کہنا گناہ ہے، ناجائز ہے، اللہ سمت سے پاک ہے. اچھا اب آپ سوچیں گے بھی ہم جب دعا کرتے ہیں، جی دعا کرتے ہیں تو پھر یہ ہاتھ یوں کیوں کرتے ہیں؟ جی یا اللہ بیمار ہیں شفا دے دے. جی ہاتھ یوں کیا تو اللہ اوپر نہیں ہے تو پھر اوپر ہاتھ کیوں کرتے ہیں؟ اچھا مجھے اتنا بتا دو، جب نماز پڑھتے تو ہاتھ کدھر کرتے ہو؟ اب وہ اوپر سے ادھر ہو گیا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ بات دراصل یہ ہے، ایک ہے نماز کا قبلہ، وہ ہے کعبہ، لہذا اس کی طرف ہاتھ کرنے پڑیں گے. ایک ہے دعا کا قبلہ، وہ ہے آسمان. اس لیے ہاتھ کھڑے نہیں کرتے بھی اللہ اوپر ہے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ دعا کا قبلہ اوپر ہے، آسمان کی طرف ہے. تو میں جو تفصیل بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے جی، جہاں جگہ نہیں وہاں بھی ہے. تو اب کہیں گے پھر سمجھ کیسے آئے گی؟ اگر وہ ذہن میں آ گئے تو ذہن نے تو پھر اس کو گھیرے میں لے لیا نا. تو جو ذہن کے گھیرے میں آ جائے وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا. جی لیس کمثلہ شیء، جی لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل نہیں. جب مثل نہیں تو اس کی کوئی مثال نہیں. جب مثال نہیں تو وہ کسی ذہن کے اندر نہیں آ سکتا. ذہن میں آنے سے پاک ہے، کیونکہ ذہن میں آ جائے تو ذہن تو بڑا ہو گیا اور میں جو ہوا وہ چھوٹا ہوا.
جبکہ ہمیں حکم ہے تم ہر بار کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جی نہ بولے تو پھر مجھے پڑھنا پڑے گا بسم اللہ اللہ اکبر. ذرا ہمت کرو نا پھر. اچھا اب حضور کو دیدار کرایا لا مقام پہ. یہ نہیں کہ خدا مکے میں نہ تھا, یہ نہیں کہ خدا مسجد اقصی میں نہیں تھا, ہر جگہ تھا ہے ہوگا بغیر کسی قید کے. لیکن حضور چونکہ سب سے اونچے ہیں, اللہ نے ہر نبی کو معراج کرائی, کسی کو کوہ طور پر, کسی کو بیت المعمور پر, جی کسی کو کسی اونچی جگہ پہ, اور حضور چونکہ سب سے بڑھ کر ہیں, سب سے اولا و اعلی. اب آپ کو شعر بھی پڑھنا نہ تو میں کیا کروں, کدھر جاؤں. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. جی چونکہ حضور سب سے اونچے ہیں لہذا حضور کو کسی جگہ پہ معراج نہیں کرائی, کیونکہ جگہ ایک حد ہے. تو فرمایا میرا محبوب تیری شان کی کوئی حد نہیں, لہذا میں آپ کو جو معراج کروں گا ایسی کراؤں گا نہ کسی کو دی نہ کسی کو مل سکتی. تو حضور لا مقام پہ تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنا دیدار ادھر کرایا. موسیٰ علیہ السلام کو کرایا تھا کوہ طور پہ, طور ہے زمین پہ. جی تو گویا یہ فرمایا وہ تھا میرا کلیم, تو ہے میرا حبیب, لہذا جو کلیم و حبیب میں فرق ہے اسی طرح معراج کی نوعیت کیفیت اور حیثیت کا بھی فرق ہونا چاہیے. اس لیے سب کو معراج کرائی کسی نہ کسی مکان پہ, کسی نہ کسی جگہ پہ, اور حضور کو معراج کرائی وہاں جہاں نہ کوئی جگہ ہے نہ کوئی مکان ہے. جی اسی کو ایک نعت شریف کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے. میں چونکہ یہ آسان جملہ بولنا چاہتا ہوں, زیادہ میں مشکل میں نہیں جانا چاہتا, نہ مشکل میں ڈالنا چاہتا ہوں, آسان بات پیش کرنا چاہتا ہوں. جی یہ دیکھیے بھائی, آپ حضرات ایک نعت شریف پڑھتے ہو عربی زبان میں, اگرچہ عربی میں ہے لیکن ہر سنی کو یاد ہے. جی 3-4 نعتیں ہیں جو ہر سنی کو تقریباً یاد ہیں. سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک, آتی ہے تو مل جاؤ ساتھ. ما اکملک دیکھیں یاد ہے آپ کو. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, گستاخ اکھیاں کتھے جا رہی, سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ محفل کے ختم والا نہ سمجھنا, میں نے ایک مثال پیش کی ہے. کچھ کلام ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہے, انہی میں سے ایک کلام ہے بلغ العلا, واہ واہ واہ, جو نہیں بولے گا میں اس کا کمال سمجھوں گا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کس کا کلام ہے؟ حضرت شیخ سعدی کا. جی حضرت شیخ سعدی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے. جی حضور غوث بہاول حق زکریا ملتانی یہ بھی سہروردی. حضرت سیدنا جلال الدین اوچی بخاری, جی بخاری سادات کے مرکز محور بر صغیر میں, یہ بھی سہروردی. حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی کے سلسلے سے تعلق رکھنے والے, اور حضرت شیخ سعدی بھی انہی میں سے. یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں, اہل روحانیت ہیں. جھلکی دکھاؤں؟ یہ تو جھلکی بھی نہیں دیکھنا چاہتے, پتہ نہیں. جتنی دیکھنی ہو میں اتنی دکھاؤں. کچھ تو چپ ہو گئے بھی ہم نے جھلکی نہیں دیکھنی, جھلکیاں دیکھنی ہیں. جی اور کچھ شاید خاموش ہیں بھی, جتنی دیکھ لی ہیں کافی ہے.
برکت کے لیے محفل تھی، برکت ہمیں مل گئی. وہ برکت جتنا ہو اوور لوڈ نہیں ہوتی، وہ بد ہضمی نہیں کرتی. آئیے میں ایک جھلکی دکھانا چاہتا ہوں. حضرت شیخ سعدی کتنے بڑے بزرگ ہیں. بات جو پیش کر رہا ہوں یہ لکھنے والے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. کون؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. سب کہو رحمت اللہ تعالی علیہ. جی یہ جتنے قرآن و حدیث پڑھانے والے اہل سنت و جماعت کے گروہ شمار ہوتے ہیں جی، حقیقی معنی میں یا عنوان کے حوالے سے، لیبل کے حوالے سے، یہ سب ان کے شاگرد ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہمارے بھی شیخ ہیں جی. اور جو یعنی قرآن و حدیث پڑھانے والے وہ سب کے کیا بنتے ہیں؟ شیخ ہیں. اچھا، یہ لکھنے والے اس واقعہ کو اپنی کتاب انفاس العارفین میں فرماتے ہیں میرے والد صاحب دہلی میں ایک محلے میں ایک گھر میں پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ان کا نام ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کے والد صاحب کا نام. یہ بھی بڑے پائے کے بزرگ جی کہ جب چاہتے تھے حضور کا دیدار کرتے تھے. سونے لگے ارادہ کیا آج تو سرکار کی زیارت ہونی چاہیے. جو ہی سوتے تھے سیدھا سرکار کی کچہری نصیب ہوتی. تو حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی پڑھانے جاتے ہیں دہلی کے ایک محلے میں، ایک گھر میں. تو آپ کو معلوم ہے جو بندہ ذرا کچھ سفر کرنا ہو نا، اس نے تھوڑا یا زیادہ، وہ چپ کر کے نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ بولتا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ پڑھتا جاتا ہے. کوئی قرآن پڑھتے ہیں، کوئی نعت پڑھتے ہیں، کوئی درود پڑھتے ہیں. آج کل اور نہ آئے تو پھر نور جہاں کے گانے بھی شروع کر دیتے ہیں. یعنی یہ حالت بن گئی ہے جی. یہ نہیں کہہ رہا پڑھا کرو، جو پڑھنے کی چیز ہے وہ پڑھنی چاہیے. خیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ سفر کر رہا ہو، چل رہا ہو، تو سفر کو نبیڑنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ پڑھتا ہے. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے جا رہے تھے. لیکن آدھا جب ایک مصرع پڑھا، آدھا شعر پڑھا، تو اگلا حصہ ان کو بھول گیا. جب بندہ لائے میں ہو، کیفیت میں ہو، اور آگے بات بھول جائے، رکاوٹ آ جائے، تو پھر کتنا جی بندے کو پریشانی ہوتی ہے. یہ ایسا ہے جیسے بھوک زیادہ لے کھانا شروع کرے، سالن ہی ختم ہو جائے اور پھر لانے والا بھی کوئی نہ ہو جی. تو پھر کتنا پریشانی. جس طرح جسمانی پریشانی ہوتی ہے، روحانی پریشانی بھی ہوتی ہے. آدھا پڑھا، آدھا نہیں آتا تھا، بھول گئے. مولانا گل محمد صاحب گزرے ترنڈا محمد پناہ میں، تقریر کر رہے تھے، یہ ابھی گزرے ہیں، وفات ہوئی ان کے چند سال پہلے. مولانا گل محمد اویسی، وہ ہمارے حضرت حضور غزالی زمان کے شاگرد تھے، پرانے بڑے باذوق بندے تھے. تو وہ تقریر کے دوران پڑھ رہے تھے ایک شعر، محمد گل استو علی بوئے گل، محمد گل استو علی بوئے گل، حضور پھول کی طرح ہیں علی خوشبو کی طرح. مولا علی کی شان بیان کر رہے تھے. سارے لوگ مل کر پڑھ رہے تھے محمد گل استو علی بوئے گل. لیکن آگے بھول گئے، آگے نہ. اب لوگ انتظار میں بھی اگلا مصرع کیا بنتا ہے. جب انہوں نے بھانپ لیا بھی لوگ انتظار میں، تو کہنے لگے محمد گل استو علی بوئے گل، پڑھتے رہو آگے مجھے گیا ہے بھول. تو سارا ذوق یعنی خراب ہو گیا، ذوق پہ پانی پھر گیا. تو شاہ عبد الرحیم صاحب ایک مصرع پڑھتے، دوسرا بھول جاتے. اچھا پہلا مصرع وہ کیا تھا؟ سعدی، اس میں حضرت شیخ سعدی کا شعر جو پڑھا، تخلص سعدی ہے ان کا نام، عبداللہ ہے، مصلح الدین ان کا لقب ہے، شیرازی ان کے علاقے کی نسبت ہے. حضرت شیخ عبداللہ مصلح الدین سعدی شیرازی، یہ پورا نام ہے، سہروردی. اچھا شعر پڑھ رہے تھے ان کا، جس میں حضرت شیخ سعدی کا تخلص مذکور ہے. سعدی بشو دل از یاد غیر حق، بار بار پڑھتے ہیں، سعدی بشو دل از یاد غیر حق،
اے سادی جو چیز اللہ سے منحرف کرے اس سے اپنے دل کو دھو کر رکھ، جو چیز اللہ سے دور کرے اس سے ایک طرف رہو. بار بار پڑھتے ہیں لیکن اگلا مصرع بھول گیا، آگے کیا ہے؟ بڑے پریشان ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک سفید ریش بندہ ظاہر ہوا، بوڑھا آدمی ظاہر ہوا، بڑا نورانی شکل، سفید ریش مبارک، اور لگتا تھا کہ بھی پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کسی اور علاقے کا ہے. قریب آ گئے، شاہ صاحب کیا بات ہے؟ حضور والا میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں حضرت شیخ سعدی کا، آدھا پڑھتا ہوں آدھا بھول جاتا ہے، پہلا مصرع تو زبان پر آتا ہے، حالانکہ میں پڑھتا ہوں، بارہا پڑھایا میں نے، لیکن آج قدرتی بات میرے ذہن سے اتر گئی، جیسے حافظ تراویح میں بھول جاتا ہے، قل هو اللہ شریف میں بھی بھول جاتے ہیں، سورہ کوثر میں بھی بھول جاتے ہیں بعض. ہاں تو ایسا ہوتا ہے. تو کہنے لگے پڑھو کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا سادی بوشو دل از یاد غیر حق. فرمایا اگلا مصرع ہے علم کہ راہ بحق نہ نماید جہالت است. جو علم رب رسول کی پہچان نہ دے اس سے بندہ جاہل ہو تو بہتر ہے. جی جو علم جی بندے کو ہدایت نہ دے اس سے تو بہتر ہے کہ بندہ ان پڑھ رہے، جاہل رہے. پھر لائے میں آ کر پڑھنے لگے علم کہ راہ بحق نہ نمایا جہالت اس. شکریہ حضور، آپ نے بڑا کرم فرمایا، مجھے میری قلق کو دور کیا، پریشانی آپ نے ظاہر فرمائی. دہلی میں پان کھاتے تھے بہت زیادہ، پان دان سے پان نکالا، یہ لیں جناب تحفہ. اس بزرگ نے کہا رشوت دیتے ہو کیا؟ یعنی میں نے جو تمہیں بتایا کہ اس کا بدلہ مجھے دے رہے ہو؟ ان کا رشوت نہیں ہے بلکہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے. اس نے کہا ہم پان کھانے والے نہیں ہیں جی، پان تم کھاتے ہو. بس یہی بات ہو رہی تھی، دیکھا تو وہ بندہ گلی کی اگلی نکر پہ پہنچ گیا، سمجھ گئے یہ بندہ ادھر کا ہے ہی نہیں. اچھا اب جو سننے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھ رہے ہیں انفاس العارفین میں کہ میرے والد صاحب نے پکار کر کہا آنے والا پھر چلا جانے والا اپنا نام تو بتا دے، میں تیری فاتحہ تو پڑھتا رہوں، تیرا ختم تو پڑھتا رہوں. معلوم ہے یہ ختم درود والا خاندان ہے جی، ختم درود کے قائل نہ تھے تو پھر کیوں کہا؟ اچھا اس بزرگ نے کیا کہا؟ اب ہے سننا، توجہ سے سننے کا مرحلہ. کیا فرمایا؟ فارسی زبان میں کہا سعدی ہمیں فقیر است، سعدی ہمیں فقیر است. جس سعدی کا شعر آپ پڑھ رہے تھے وہ میں تو ہوں. یہ ہے حضرت شیخ سعدی، ان کا مرتبہ روحانیت. مزار شیراز میں، ایران میں جی پریشانی ہو رہی ہے دہلی میں، ان کی وفات کے صدیوں کے بعد پتہ بھی چل گیا، تصرف کی طاقت بھی مل گئی، آ بھی گئے دہلی میں، رہنمائی بھی فرما دی. ایک جملہ ضرور ملاؤں گا، ولی بنتا ہے نبی کی نسبت سے، اور شخص سادی ولی بنے حضور کی برکت سے، حضور کی اتباع کی برکت سے. جس کی امت کے ولی کی شان ہو، یہ عظمت ہو، اس نبی کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. اگر ولی آ سکتا ہے تو پھر نبی بھی آ سکتا ہے، اور جو امام الانبیاء و سید الانبیاء وہ کیوں نہیں آ سکتا. اس لیے جہاں ہو یا رسول اللہ پکارو، کوئی مسئلہ نہیں جی، کیونکہ ہم بظاہر حضور سے دور ہیں لیکن حضور کسی سے دور نہیں. اسی لیے ہر مسلمان کو پڑھنا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضور اللہ کے رسول ہیں. رسول مانے بھیجا ہوا، اللہ نے ہمارے پاس بھیجا، حضور ہمارے پاس آئے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. تو اگر ہیں ہی نہیں تو پھر کلمہ کیوں؟ کلمہ یہ بتاتا ہے اگرچہ ہم نہ دیکھیں حضور ہر امتی کو دیکھتے ہیں، حضور ہر امتی کے قریب ہے. یہ جی میں نے شیخ سعدی سمجھایا بھی کہ بھئی ان کا قول سمجھنے سے پہلے خود ان کو سمجھ لو کتنی بڑی ہستی ہے. انہوں نے نعت لکھی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا
جو ذرا چپ ہو رہا ہے نا مجھے شک پڑ رہا ہے یاد بھی ہے پتہ نہیں ہے ہاں کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ایک بات اور بتاؤں یہ اس کلام میں روحانیت ہے جی یعنی سستی ہو رہی ہو محفل میں آپ اس کو شروع کر دیں جی ہوشیاری آ جائے گی غفلت دور ہو جائے گی سارے لئے میں پڑھنے لگ جائیں گے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اچھا تو اب دیکھنا یہ روحانیت کیوں ہے اس میں اس لیے کہ یہ کلام بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے منظور شدہ ہے تاریخ اوراق میں یہ بات محفوظ ہے. حضرت شیخ سعدی نے جب یہ نعت لکھی تھی 3 مصرے لکھے تھے اگلا مصرع بنانا نہیں آتا تھا جی پہلے لکھ لیا بلغ العلا بکمالہ دوسرا مصرع لکھا کشف الدجا بجمالہ تیسرا لکھا حسنت جمیع خصالہ اب چوتھا لکھنا تھا نا مکمل کرنا آگے نہیں آتا تھا بڑا زور لگایا ذہن پہ دباؤ دیا لیکن اگلا مصرع بننے میں نہ آیا ایسے پریشانی میں سوچتے سوچتے نیند آ گئی سبحان اللہ کیا دیکھتے سرکار کی محفل سجی ہوئی ہے کچہری لگی ہوئی ہے حضور نے باریاب فرمایا زیارت کرا دی دیدار کرا دیا اور حضور نے فرمایا سعدی کیا مسئلہ ہے جی حضور میں نے آپ کی نعت لکھی ہے 3 مصرع لکھے اگلا مصرع بنتا ہی نہیں ذہن کام ہی نہیں کرتا تو کیا کروں فرمایا پڑھو کیا لکھا ہے تم نے عرض کی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ فرمایا آگے لکھ صلو علیہ وآلہ یہ عربی کلام ہے بولو تو کبھی کبھی معنی پر بھی غور کر لیا کرو معنی نہ آتا ہوں نا پھر بندہ مغالطہ بھی کھا جاتا ہے کوئی عربی میں گالی تو پھر کہتا ہے قرآن کا دم کیا مجھے ایک وہ حاجی حج پڑھنے کے لیے گیا تھا تو 2 آدمی کو لڑتے ہوئے دیکھا اس نے عربی میں گالیاں دے رہے تھے وہ اپنی جگہ پہ لیکن چونکہ یہ قرآن نہیں پڑھا تھا عربی نہیں پڑھا ہوتا یہ بڑا تعجب کیا اس نے کہ بھی ہم اگر لڑ پڑے تو گالیاں دیتے ہیں سبحان اللہ یہ تو قرآن پڑھتے ہیں آئی سمجھ میں تو عربی کا معنی بھی ذرا سمجھ لو یہ جو عربی کلام ہے معنی کیا ہے اس کا پہلا مصرع بلغ العلا بکمالہ حضور سب سے بڑی بلندی پہ پہنچے یہ حضور کا کمال ہے کشف الدجا بجمالہ ظاہر باطن کا اندھیرا حضور نے دور کر دیا یہ حضور کے جمال کی شان ہے حسنت جمیع خصالہ حضور کو جس زاویے سے دیکھو حسین ہے حسن ہی حسن ہے جمال ہی جمال ہے کمال ہی کمال ہے قبح سے تو حضور ہر طرح سے پاک ہے تو لہذا آگے کیا فرمایا گیا کہ تم حضور کی شان کے بیان کرنے سننے کا حق تو ادا نہیں کر سکتے درود تو پڑھ سکتے ہو لہذا درود ہی پڑھ دیا کرو حضور پر بھی درود پڑھو حضور کی آل پر بھی درود پڑھو یہ ہے اس کا ترجمہ سنتے ہوئے مزہ آیا جس کو آیا چلو بولے نا سارے ہلا دے ذرا وہ بھی سارے ہلاتے ہیں بولتے نہیں ہیں بولنا حرام ہو تو نہ بولو عبادت و فرض ہو تو پھر کنجوسی نہ کرو آیا مزہ سننے میں ہے تو شیخ سعدی کیا کہنا چاہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ العلا خاص بلندی الف لام عہدی جی عہدی جس کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کسی خاص چیز کی طرف یا خاص شخص کی طرف تو شیخ سعدی یہ فرمانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بلندی دی رسولوں کو بلندی دی لیکن کسی کو بلایا کوہ طور پہ کسی کو بلایا پہلے آسمان پہ کسی کو بلایا دوسرے پہ کسی کو تیسرے پہ کوئی گیا چوتھے تک کوئی گیا 5ویں 6ٹھے 7ویں تک جبریل خود پہنچے سدرہ تک مالائے اعلیٰ زیادہ سے زیادہ جائیں گے عرش تک لیکن حضور وہاں گئے ہیں جہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکا جی تو یہ ہے حضور کی معراج صلی اللہ تعالی وسلم تھک تو نہیں گئے جی تو چاہتا تھا بھی گھنٹہ اور بیان کروں
لیکن جتنا جو پروگرام تھا میں نے اس سے بھی زیادہ ٹائم لے لیا ہے، لہٰذا جو زیادہ ٹائم لگایا اس پر معذرت نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے ڈھکوایا تھوڑا تمہیں آگے سمجھ میں جیل سے چھڑوایا ہے، حضور کی یہ شان قیامت کے دن قیامت کی پیاس سے بچائے گی، قیامت کی سختیوں سے بچائے گی، اور جنت ملے گی تو حضور کی شان کے صدقے میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔